अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सहाफ़ी में मतीउल्लाह जान। इसराइल और ईरान की जंग तो ख़त्म हो गई, मगर किस कीमत पर? ईरान का कितना नुकसान हुआ? इसराइल ने अपने अहदाफ हासिल किए या नहीं? और फिर अमेरिका का क्या किरदार रहा है? इस सारे सूरत हाल में पाकिस्तान के लिए भी सीखने के लिए बहुत कुछ है। इसी वाले से आज हमने ख़ुसूसी तौर पे दावत दी है जनाब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल क़य्यूम को, जो साबिक़ सेनेटर भी हैं और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा भी हैं। और सबसे अहम बात ये भी है कि लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल क़य्यूम बेनज़ीर भुट्टो की पहली हुकूमत में उनके साथ बतौर मिलिट्री सेक्रेटरी भी काम कर चुके हैं। तो बहुत शुक्रिया जनरल क़य्यूम साहब, आपने सहाफ़ी प्रोग्राम को वक्त दिया। इस सारी जो खित्ते की सूरत हाल है, इसमें आपके ख्याल में इसराइल और ईरान के बीच इस जंग में कामयाबी किसकी हुई? कौन जीता? बयानिए में कौन जीता और हकीकत में किसने अपने मकासद हासिल कर लिए? देखिए मतुल्ला, बहुत मेहरबानी। जंगों के अंदर ना फतह किसी की नहीं होती। मैं ये समझता हूँ कि जंगों में तबाही होती है और वो दोनों तरफ होती है, और मामलात जो हैं बैनुल अक़वामी सतह के जिनको आपने हल करना है वो और गंभीर हो जाते हैं। देखिए, तारीख़ इस बात की गवाह है कि माजी के अंदर जितनी जंगें हुई उनमें से किसी तरीके से भी, आप वियतनाम लें, अफ़गानिस्तान में ले लें, आप इराक़ की ले लें, आप ये वो, तो बहरहाल इसमें मॉरली ईरान तो हाई ग्राउंड के ऊपर है, बिकॉज़ इसराइल ने एग्रेशन किया। उनके अपने इख्तलाफात के बावजूद कोई बैनुल अक़वामी कानून किसी मुल्क को ये इजाज़त नहीं देता कि आप दूसरे मुल्क पे चढ़ाई कर दें और अपना एक व्यू पॉइंट, जैसे इंडिया पाकिस्तान के ऊपर शुरू हो गया। तो इसलिए हमारे लिए तो ये हाई ग्राउंड पे हैं। लेकिन ईरान के लॉसेस भी बहुत हैं। ऑफ कोर्स उनके तकरीबन 610 लोगों का वो कंफर्म किया है कि उनकी शहादतें हुई हैं और कोई 3500 ज़ख्मी हैं। और जो इजराइलीज़ हैं वो अपने तौर के ऊपर कहते हैं 25 लोग हलाक हुए हैं उनके, और उनके ज़ख्मी भी हैं, लेकिन सैकड़ों में तादाद है वो छुपा रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जहाँ तक तो इजराइल के अहदाफ का ताल्लुक था कि हम ईरान की जो एटमी ताकत है उसको तोड़ना चाहते हैं और वो ख़त्म करना चाहते हैं, आई डोंट थिंक सो कि उनके बस की बात थी। उन्होंने अपनी पूरी एफर्ट करने के बावजूद उनकी कोशिश यही थी कि ईरान रिएक्ट करेगा और बेसों पे हमला करेगा तो अमेरिका इन्वॉल्व हो जाएगा, तो अमेरिका ये करेगा। अभी अमेरिकन की शमूलियत भी बिल्कुल काबिल तारीफ़ वाक़या नहीं है, चूँकि उनको के ऊपर भी कोई बैनुल अक़वामी जो कानून है वो इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता। बहरहाल उन्होंने अपना एक एक्शन किया। अमेरिका की जो शमूलियत है जनरल साहब, इसमें क्या वो भी इसराइल की तरह ही काबिल मज़म्मत है कि नहीं? ऑफ कोर्स, देखें, जब भी आप किसी मुल्क के ऊपर विदाउट यूनाइटेड नेशन के चार्टर के पैरवी करते हो, देखिए यूनाइटेड नेशन के चार्टर के अंदर भी प्रोविजंस हैं। प्रोविजन ये है कि अगर कोई मुल्क बैनुल अक़वामी अमन को तबाह करने की दूर की बात है, अगर बैनुल अक़वामी अमन के लिए ख़तरा हो तो उसको यूनाइटेड नेशन के चार्टर के प्रॉब्ली चैप्टर 6 और 7 में ये मौजूद है। आप पहले तौर पे फर्स्ट स्टेप पे उसको सफारती दबाव डालते हैं, अगर वो ना माने तो फिर उसकी सैंक्शंस लगाते हैं, अगर वो ना माने तो यूएनओ की एक आर्मी बनाई जाती है जो फिर वो अपने तौर पे करती है। इसकी कोई मिसाल है सर? इसकी देखिए, इसकी मिसाल यूएनओ की फोर्स की मिसाल, मसलन अभी ये जब इन्होंने चढ़ाई की थी, ये अरब की वार्स हुई, तो ये इन्होंने कोई चिट ली थी मेरे ख्याल है यूनाइटेड नेशन से अपने तौर पे, लेकिन वो भी कंकाक्टेड था ना। उन्होंने कहा था इराक में वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, और उनको अभी मैं अगले दिन देख रहा था टोनी ब्लेयर का बयान आया कि हमें बड़ा दुख है, हमें पता वो नहीं थे, वाकई उधर नहीं थे, और मिलियंस ऑफ लोग। मगर आप समझते हैं कि जो ईरान बतौर मेंबर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, क्योंकि बैनुल-अक़वामी मुआहदे के ऊपर दस्तखत कर रखे थे ईरान ने कि वो एटम बम नहीं बनाएंगे, तो आपके ख्याल में ईरान अपने उस मुआहदे पे कायम था और मुआहदे की खिलाफ वर्जी नहीं हो रही थी, बावजूद इसके कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने कुछ खदशात का इजहार किया था एन मौके पर गो के? देखिए, जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी कमीशन ने ये कहा था, उन्होंने पहले भी ये कहा था कि उनका कोई इरादा न्यूक्लियराइज करने का नहीं है या एटम बम बनाने का नहीं है।
اور ابھی بھی انہوں نے اس کی کنٹریڈکشن نہیں کی کہ وہ بنانے والے ہیں یا وہ، ابھی بھی ان کا یہی بیان تھا. تو اس لیے یہ جو ایران ہے وہ اپنے اس معاہدے پہ کام تھا. 60%. اچھا آخر میں یہ بتائیں جنرل صاحب، کیونکہ آپ پاکستان آرڈننس فیکٹری وہاں کے چیئرمین بھی رہے ہیں اگر میں غلط نہیں کہہ رہا، تو یہ جو امریکہ نے ایمونیشن استعمال کیا ہے ایران کی ایٹمی تنصیبات کے خلاف، تو کیا امریکہ کامیاب ہوا ہوگا اپنے اس اسپیشل ایمونیشن کی مدد سے تنصیبات جو زیر زمین ہیں ان کو تباہ کرنے میں؟ دیکھیں متی اللہ، یہ جو ڈیزی کٹرز اور یہ بنکر بسٹرز ہیں نا، یہ واقعی تقریباً 60 میٹر یا 200 فیٹ نیچے جا کے مار تو ضرور کرتے ہیں، اور یہ انہوں نے استعمال بھی کیے تھے تورا بورا کے اوپر. آپ کو یاد ہوگا جب یہ اسامہ بن لادن کے پیچھے پڑے ہوئے تھے، تو اس وقت بھی اس کا کوئی اس نہیں ہوتا. ابھی انہوں نے کیا ہے تو ان کو کافی وارننگ تھی. دیکھیں آپ ان کے انفراسٹرکچر کو تو تباہ کر سکتے ہیں ایرانین کے، لیکن آپ ان کی نو ہاؤ کو، ان کی سکل کو، ان کی اہلیت کو تو ختم نہیں کر سکتے. اور ان ایڈیشن ٹو دیٹ جو انریچ یورینیم ہے 60% انریچ، جو پیسفل پرپس کے لیے انہوں نے استعمال کیا ہے، وہ انہوں نے اٹھا کے دائیں بائیں کر دیا ہوگا. تو آئی ایم شیور نقصان ضرور ہوا ہوگا، لیکن آئی ڈونٹ تھنک سو کہ مکمل اہداف حاصل ہوئے. یہ امریکہ خود بھی مان رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ جو ایران کے جو سائنسدان ہیں ان کا قتل کیا گیا، یہ بھی ایک بہت بڑا لاس ہے آپ کے قریب؟ بہت بڑا لاس ہوتا ہے. دیکھیں یہ جو انٹلیکچوئل مائنڈز ہیں، ریسرچ والے بڑے، لیکن ایٹ دی سیم ٹائم نو بڈی از انڈسپینسیبل. یہ لوگ صرف ٹاپ پہ نہیں ہوتے، یہ نیچے اپنی ٹیمیں تیار کر کے رکھتے ہیں. آپ دیکھیں کہ ایک وقت میں ڈاکٹر ایکیو خان، سر یہ بتائیں گے پاکستان کے لیے کیا سبق ہے، اور یہ جو فیلڈ مارشل اور ٹرمپ صاحب کی ملاقات ہوئی تھی، کیا یہ کامیاب ہوئی تھی؟ یا دیکھیں پاکستان کے لیے سبق اس لڑائی میں یہی ہے کہ ٹھیک ہے ہماری معاشی حالت کو ہمیں بہتر کرنا ہے، لیکن کوئی ملک بھی مطلب ہے اگر وہ ملیٹریلی ویک ہوگا تو اس کی سوورینٹی اور ٹیریٹوریل انٹیگریٹی خطرے میں ہوگی. دیر فور کئی قومیں یہ بھی کہتی ہیں کہ پیٹ پہ پتھر بھی باندھو لیکن اپنا دفاع بھی. یوکرین والے ریپینٹ کرتے ہیں کہ ہم نے نیوکلیئر کو چھوڑ دیا، ہمارے پاس ڈسٹرنس نہیں رہا، تو یہ لڑائی ہوگی. دوسرا کوشچن آپ کا یہ ہے کہ دیکھیں یہ گریٹ آنر تھی کہ امریکی صدر نے، آلدو پینٹاگان نے انوائٹ کیا تھا فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کو، اور وہاں گئے اور بہت سی بائی لیٹرل ٹاکس ان کی ہوئی اپنے لیول پہ، چونکہ پینٹاگان کے ساتھ پاکستان کے کیونکہ بڑے ہمیشہ تاریخی اچھے تعلقات رہے ہیں. بٹ دین دے وانٹیڈ ٹو گیو این ایڈیشنل آنر، اور اس کے اندر یہ انہوں نے اپنے فوائد کو دیکھا ہوگا کہ ہم اپنا ایک وایا میڈیا بھی کریں، ہم اپنے طور کے اوپر ایک. جنرل صاحب یہ آنر وزیر اعظم کو کیوں نہیں ملتا؟ دیکھیں وزیر اعظم کو بھی، یہ بالکل آپ کا ٹھیک پوائنٹ ہے، جب وزیر اعظم جاتے ہیں تو وزیر اعظم بھی ملتے ہیں نا. آپ نے ذکر کیا میں ملٹری سیکٹری تھا، میں وہ پہلے ٹینیور میں نہیں تھا، دوسرے ٹینیور میں تھا. تو بے نظیر بھٹو صاحبہ کے ساتھ ہم گئے تھے، بل کلنٹن کے ساتھ ملاقات ہوئی تھی، اور اس وقت یہ F-16 کا مسئلہ تھا، اور امریکن ایروگنس اس وقت بھی یہ تھی کہ وہ کہتے تھے نہ یہ جہاز واپس ملیں گے، نہ پیسہ ملے گا، بلکہ جن ہینگرز میں یہ جہاز ہیں ان کا کرایہ بھی آپ کو دینا پڑے گا. چلیں ٹھیک ہے جنرل صاحب، وقت کی کمی کے باعث انشاءاللہ آپ کے ساتھ تفصیلی بھی سیشن ہوگا. آپ پاکستان آئیں واپس تو پھر بات ہوگی. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں. ویلکم بیک. صحافی پروگرام میں چلتے ہیں سفارتی محاذ کے اوپر، اور پاکستان کے سینئر ترین سفارتکار اور اقوام متحدہ میں سابق مستقل مندوب، سابق سیکرٹری خارجہ جناب منیر اکرم نے ہمیں آج وقت دیا ہے. بہت شکریہ منیر اکرم صاحب. پہلا سوال تو میرا یہی بنتا ہے کہ اسرائیل ایران میں سیز فائر تو ہو گیا ہے، جنگ بند ہو گئی ہے، مگر پاکستان جو خود ابھی ایک جنگ سے نکلا تھا اور ابھی خود ایک سیز فائر کا حصہ ہے، کیا کر سکتا تھا ایسا کہ اسرائیل اور ایران میں جنگ نہ ہوتی، یا کم از کم امریکہ ایران کی ایٹمی تنصیبات پہ حملہ نہ کر سکتا؟ ہمارے فیلڈ مارشل نے بھی ایک نئی تاریخ رقم کی. آرمی چیف اور فیلڈ مارشل کو خصوصی طور پہ وائٹ ہاؤس میں مدعو کیا گیا، جو میری رائے میں تو شاید سفارتکاروں کے لیے ایک بہت بڑا سوالیہ نشان تھا، پاکستان کے خاص طور پہ اور ہمارے سیاستدانوں کے لیے. تو کیا کر سکتا تھا پاکستان ایسا جو ہم نہیں کر پائے اور اتنے بڑا نقصان ہوا ایران میں؟ یہ دیکھیں جو ایران اور اسرائیل کا مسئلہ ہے وہ تو بہت عرصے سے جاری ہے. ان کی آپس میں جو کانفرنٹیشن رہی ہے
وہ کوئی میرے خیال میں 40 سال سے چل رہی ہے، جب سے جو اسلامک ریولوشن آئی تھی ایران میں، اس کے بعد میں. تو اس میں پاکستان کیا کر سکتا ہے؟ اب پاکستان نے جو کچھ ہم کر سکتے تھے، یعنی کہ جو انٹرنیشنل لا، یونائٹڈ نیشنز چارٹر کی جو خلاف ورزی ہوئی ہے اس کی ہم نے مذمت کی ہے. ہم نے سلامتی کونسل میں پروپوزلز دیے ہیں سیز فائر، انکنڈیشنل سیز فائر کرنے کے لیے، اور ہماری جو کچھ بھی بات چیت ہوئی ہے امریکہ سے، دوسرے ممالکوں، وہاں سب ہم نے ایران کی حمایت کی ہے، اور ہم نے کوشش کی ہے کہ یہ جنگ جلدی میں جلدی روک جائے. تو یہ جہاں تک کہ ہماری کیپیبلٹی اور قوت تھی تو ہم نے پوری کوشش کی ہے اس جنگ کو روکنے کے لیے، اور آگے بھی ہماری کوشش یہی ہوگی کہ یہ اس خطے میں پوری ایک امن آئے، جو سیز فائر ہے وہ سسٹینڈ ہو، اور جو مسئلے ہیں وہ حل ہو سکیں. اچھا ایمبیسڈر صاحب، کیا پاکستان کے لیے بھی کوئی سرخ لکیر کھینچ دی گئی ہیں، خاص طور پہ ایٹمی صلاحیت کے حوالے سے؟ اور جو نیوکلیر نان پرولیفریشن ٹریٹی ہے 1960 کے عرصے سے، NPT، جس پہ پاکستان نے، بھارت نے دستخط نہیں کیے اور اسرائیل نے بھی نہیں کیے، کیا وہ ٹریٹی ختم ہو چکی ہے عملی طور پہ، جیسا کہ ڈاکٹر شیریں مزاری نے آج اپنے ایک تجزیے میں کہا؟ جی دیکھیں، جو یہ نان پرولیفریشن ٹریٹی ہے، اس کو آبویسلی کافی نقصان ہوا ہے، کیونکہ اس کی جو کریڈیبلٹی تھی اس ٹریٹی کی، اس پہ کافی ایروجن ہوا. ایروجن بہت، اس کی وجوہات بہت ساری ہیں، بٹ سب میں بڑی جو وجہ ہے کہ اس ٹریٹی میں جو بھی پروویژنس تھے وہ پہلے سے ایک کچھ ڈسکرمنیشن تھی، کہ صرف 5 جو پرماننٹ ممبرز ہیں ان کو اجازت تھی کہ نیوکلیر ویپنز وہ رکھیں، دوسروں کو نہیں اجازت تھی. تو یہ پہلی ڈسکرمنیشن تھی. اس کے بعد میں بھی جو NPT ممبرز ہیں ان کو حق ہے انریچمنٹ اور ری پروسیسنگ کا فار پیسفل پرپسز انڈر IAEA سیف گارڈز. تو ایران کا یہی کہنا تھا کہ جی انریچمنٹ تو میرا حق ہے، اور میں نے IAEA سیف گارڈز کے تحت میں کر رہا ہوں، تو یہ اگر اس کی اگر مخالفت ہوتی تو یہ NPT کے خلاف ہے. وہ وہاں تک ان کی بات صحیح تھی، پر ان کے اوپر پھر سلامتی کونسل کی ریزولوشنز بہت ساری پیش کی گئیں اور وہ اڈاپٹ ہوئیں ان کے خلاف، جس میں کہا گیا کہ جی آپ انریچمنٹ کو کنٹرول کیا جائے، اور کس حد تک ان کا پروگرام آگے نہ بڑھ جائے، میسائل کے اوپر پابندی ہو. تو ان کے خلاف کافی ساری انٹرنیشنل کمیونٹی نے وہاں کچھ پابندیاں لگائی تھیں، جس کی وجہ سے ان کا نیوکلیر پروگرام ایک کنٹروورشل بن گیا تھا. تو اب انہوں نے دیکھنا ہے کہ یہی کنسٹرینٹس جو ان کے اوپر لگی ہیں، سلامتی کونسل کی ریزولوشنز ہیں، سینکشنز لگی ہیں، ان کو کس طرح سے وہ ہٹا سکتے ہیں، اور اپنی جو حقوق ہیں ان کی وہ کس طرح سے مکمل رکھ سکتے ہیں. اچھا ایمبیسڈر صاحب، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اب ایران اور امریکہ یا ایران اور IAEA جو ہیں ان کے درمیان مستقبل میں کیسے تعلقات ہوں گے؟ کیا دوبارہ مذاکرات لازمی ہیں اب امریکہ اور ایران کے بیچ میں، اور اگر یہ نہیں ہوتے تو اس کا کیا مطلب ہوگا؟ دیکھیں، اب جو جنگ بندی ہوئی ہے اس میں یعنی کہ کچھ پریزمپشن تو یہی ہے کہ مذاکرات واپس شروع ہوں گے، اور یہ جو نیوکلیئر مسئلہ ہے اور جو باقی مسئلے ہیں امریکہ اور ایران کے درمیان، اسرائیل اور ایران کے درمیان، وہ مسئلے حل ہوں گے. جو JCPOA جسے کہتے ہیں، جو نیوکلیئر اگریمنٹ تھا جو رد ہو گیا تھا، جہاں سے امریکہ ہٹ گیا تھا، اب اس کو کس طرح سے ریوائیو کیا جائے اور کس بیسس کے اوپر ریوائیو ہوگا، وہ مذاکرات میں یہ نتیجے نکلیں گے. دوسرا، ایران کی جو بارگیننگ پوزیشن ہے کیا اس جنگ کے بعد بہتر ہوئی ہے؟ خاص طور پہ اگر امریکہ یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ ایران کا ایٹمی پروگرام وہ تباہ کر چکے ہیں، تو کیا اب شرائط میں بھی کوئی نرمی ہوگی؟ اس میں جی ایران کو نقصان تو کافی پہنچا ہے.
ان کی جو نیوکلیئر فیسلٹیز ہیں اس پہ حملے ہوئے ہیں، اسرائیل نے حملہ کیا، پھر امریکن نے جو فورٹ 2 پہ اور دوسری جگہوں پہ جو بڑی بم لگائے ہیں، اس سے آبویسلی فیسلٹیز کو نقصان کافی ہوگا۔ کتنا نقصان ہے وہ تو ابھی تک اسیسمنٹ نہیں ہو سکتی ہے، وہ ایرانیوں کو معلوم ہوگا، ہمیں تو نہیں معلوم ہے کہ کتنا نقصان ہوا ہے ان کو، پر ابھی تک ان کے پاس قوت ہے۔ جو نیوکلیئر مٹیریل انہوں نے 400 گرام ہے، اس کا کلو گرامز ہیں، 400 کلو گرام مٹیریل ان کے پاس ہے۔ جی، انرچ یورینیم ان کے پاس موجود ہے، 60% تک انہوں نے کیا ہے، اس کو 60 سے 90 لے جا سکتے ہیں اگر ان کے پاس کچھ سینٹریفیوج رہ جاتی ہیں، تو یہ ابھی تک ان کے پاس قوت تو رہتی ہے، پر زیادہ کمزور پوزیشن میں آ گئے ہیں کیونکہ اس حملے کے بعد میں۔ تو اب یہ دیکھنا ہوگا کہ ان کی کیپیسٹی کتنی ہے اور اس کیپیسٹی کے تحت نیگوسیشن ہوں گی اور نتیجے نکلیں گے۔ اچھا، اس جنگ کے بعد اسرائیل کی جو ایک ریپوٹیشن تھی، ایک ساکھ تھی، آپ کے خیال میں وہ بہتر ہوئی ہے یا خراب ہوئی ہے؟ جی، میرے خیال میں وہ اسرائیل کی ریپوٹیشن میں تو کوئی زیادہ چینج نہیں آیا ہے۔ انہوں نے دکھایا ہے کہ پورے خطے میں وہ سب میں بڑی اور سب میں اگریسو ملک ہے، اور انہوں نے جو حملے کیے ہیں ایران کے اوپر اور جو ایران کی میسائلز کو انہوں نے گرایا ہے، نقصان ان کا کم ہوا ہے، ایران کا زیادہ ہوا ہے، تو اس سے تو جو اسرائیل کی پوزیشن ہے وہ تو قائم ہے وہاں کے، وہ ایک خطے میں ایک پاورفل چھوٹا ملک ہے، بٹ اس کی ملٹری کافی پاورفل ہے، یہ تو ظاہر ہے۔ اس تمام صورتحال میں پاکستان کے ایٹمی پروگرام پہ کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں سفارتی سطح پر اور ملیٹریلی؟ آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو بھی اپنے ایٹمی صلاحیت کے حوالے سے اپنی پالیسیوں پر دوبارہ غور کرنا ہوگا؟ جی دیکھیں، ہماری پاکستان اور ایران میں یعنی کہ بہت فرق ہے۔ ہم تو بہت عرصے سے پاکستان ایک نیوکلیئر طاقت ہے، اور پاکستان نے یہ بھی ظاہر کر دیا ہے کہ جی ہمارے اوپر اگر حملہ ہوگا تو ہمارے پاس اس کا جواب ہے اور ہم جواب صحیح دے سکتے ہیں۔ ہماری جو ہندوستان کے ساتھ ابھی جو 4 دن کی جو جنگ تھی، اس میں تو ظاہر ہو گیا کہ پاکستان کو کوئی دبا نہیں سکتا ہے۔ ہندوستان بھی ایک بڑی طاقت ہے، پر انہوں نے بھی 4 دن میں انہوں نے بھی جنگ بندی راضی کی اور مانگی کہ سیز فائر ہو، کیونکہ ان کو نتیجہ یہ نظر آ گیا کہ پاکستان کو دبا نہیں سکتے ہیں۔ اب پاکستان اپنی حفاظت تو ہر وقت ہمیں کوشش یہی اور ہمارے توجہ یہی ہونی چاہیے کہ نہ ہماری جو کچھ بھی نیشنل سیکیورٹی ایسٹس ہیں یا کنونشنل ہیں یا اسٹریٹجک ہیں وہ حافظ رہیں، پر میرے خیال میں ہمارے پاس قوت ہے ان کو حافظ رکھنے کے لیے، اور ہم نے دنیا کو دکھایا ہے کہ ہم اپنی ایسٹس کی اور ہماری قوت کی ہم حفاظت کریں گے اور کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ ایمبیسڈر منیر اکرم، صحافی پروگرام کو وقت دینے کے لیے۔ اس کے بعد چلتے ہیں ہم سیاسی محاذ کی طرف، اور یہ ایک نئی قسم کی جنگ ہے جو پاکستان کے اندر ہی جاری ہے، اقتدار کی جنگ ہے جس میں ایک فریق سیاستدان بھی ہیں۔ ایک وقفے کے بعد ویلکم بیک۔ پاکستان کے سیاسی محاذ کی طرف آتے ہیں، جہاں بانی پی ٹی آئی عمران خان کی درخواست ضمانت لاہور ہائی کورٹ کے 2 معزز ججز نے مسترد کر دی ہے۔ یہ 9 مئی کے 8 مقدمات ہیں۔ 2 سال سے عمران خان ان مقدمات میں جیل میں ہے۔ مختصر حکم نامے کے ذریعے ضمانت کی درخواستیں مسترد کی گئی، مگر اس پہ بھی ہم بات کریں گے۔ مہمانوں کا تعارف کراتے چلے، ہمارے ساتھ موجود ہیں لاہور سے وقاص آوان، جو کہ لاہور ہائی کورٹ کے
9 मई के मुकदमात की तवील अरसे से रिपोर्टिंग करते रहे हैं और फिर हमें इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जनाब तैमूर सलीम जगड़ा साहब ने। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। पहले जगड़ा साहब हम बात तो करेंगे जो ज़मानत का मामलात हैं, और उसके बाद जो दूसरी अहम चीज़ है, खैबर पख्तूनख्वा में आपके चीफ मिनिस्टर साहब की क़यादत में बजट भी मंजूर कर लिया गया है और उससे शायद आपके जो लीडर हैं वो खुश नहीं हैं, और उनकी जो 2 हमशीरा सिस्टर्स हैं उन्होंने मुलाकात की है और उन्होंने शायद इस नाराज़गी को कन्वे भी किया है। इस पर भी बात करेंगे। पहले लाहौर से अपडेट ले लेते हैं। वकार समान साहब, बहुत शुक्रिया सहाफ़ी प्रोग्राम को वक्त देने का। ये हुआ क्या है, 2 साल से बानी पीटीआई एक मुकदमे में जेल में है, 8 मुकदमात हैं, और 8 के 8 मुकदमात जो हैं अगर एक जैसे हैं तो पहले तो ये अलग अलग होने नहीं चाहिए थे, और अगर एक जैसे नहीं है तो ये फैसला एक जुमले से सारे मुकदमात में ज़मानत मुस्तरद। ये मामला क्या है? बहुत शुक्रिया मतलब साहब। बेसिकली ये जनवरी 2025 में जब लाहौर हाई कोर्ट में ये जमानतें आई थी 9 मई से रिलेटेड, बुनियादी इल्ज़ाम ये था कि बानी पीटीआई ने 9 मई के हवाले से सारी साजिश की है, और इस साजिश के हवाले से उन पर इल्ज़ामात थे, और ये तकरीबन 6 माह बाद आज लाहौर हाई कोर्ट फैसला सुनाया है। और गुज़िश्ता हफ्ते पूरी 1 हफ्ता इसकी प्रोसीडिंग चलती रही है। केस एक से दूसरे दिन, दूसरे से तीसरे दिन, तीसरे से चौथे दिन तक मुलतवी हुआ, आर्गूमेंट्स हुए, और किसी भी मौके पर हमें ये नहीं लगा कि कोई ऐसा एविडेंस प्रोसिक्यूशन ने दे दिया है जिस पर हमें ये महसूस हुआ हो कि शायद अब ये ज़मानतें जो हैं वो खारिज हो जाएंगी। बेसिकली प्रोसिक्यूशन का इस पर में मौक़िफ़ ये था कि जो 9 मई का वाक़या है ये बेसिकली पोस्ट 9 मई नहीं है बल्कि प्री 9 मई है, क्योंकि इमरान खान यानी बानी पीटीआई के हवाले से उनका मौक़िफ़ ये था कि ये जो साजिश है कि 9 मई से पहले तैयार की गई है, और इसको साबित करने के लिए उन्होंने 3 गवाहों के बयानात अदालत में पेश किए। ये तीनों के तीनों स्पेशल एहलकार के स्पेशल ब्रांच के एहलकार थे, और इनमें से 2 का ताल्लुक लाहौर से था और 1 का ताल्लुक चक्री से था। इन तीनों ने ये बयान, जो प्रोसिक्यूशन ने इनका जो बयान कोर्ट में पढ़ा उसके मुताबिक ये था कि ये ज़मान पार्क में मीटिंग हुई 7 मई को, जिसमें ये डिसाइड किया इमरान खान ने कि अगर वो अरेस्ट होते हैं तो उस पर जो है वो डॉक्टर यास्मीन राशिद की क़यादत में जो पीटीआई वर्कर्स हैं वो जाएंगे और फौजी तनसीबात पर हमला करेंगे। इसी तरह की एक मीटिंग चक्री के मुकाम पर हुई जिसमें मीटिंग में भी बहुत से लोग शामिल थे। तो ये उनका केस था कि ये साजिश 9 मई से पहले तैयार की गई है। इसके बटन पे सलमान मगर वकार साहब, एक जो रवायात हैं कोर्ट की, क्योंकि हम कोर्ट रिपोर्टिंग करते रहते हैं सुप्रीम कोर्ट में, कि 2 साल जब एक मुल्ज़म जेल में होता है तो ज़मानत तो उसका एक किस्म का राइट बन जाता है, तो ये बड़ी गैर मामूली बात नहीं है। जी बिल्कुल मती साहब, हमने ये देखा है कि जब इतने इंडेफिनेट पीरियड के लिए कोई भी मुलजिम जेल में हो तो अदालतें अपने फैसले में ये देखती हैं कि किसी भी मुलजिम को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए जेल में नहीं रखा जा सकता। इसमें एक अहम बात ये थी कि इन मुकदमात में अभी तक बानी पीटीआई के खिलाफ ना चालान आया है, ना उनका ट्रायल चल रहा है, ना ही चार्ज फ्रेम हुआ है। वो कि जो 9 मई के लाहौर से रिलेटेड केसेस हैं उनका जेल ट्रायल चल रहा है, लेकिन किसी एक मुकदमे में भी बानी पीटीआई का नाम शामिल नहीं है। तो ये सबसे स्ट्रॉन्ग जो आर्गुमेंट था वो सलमान सफदर का यही था कि क्योंकि 2 साल गुजर गए हैं, अभी तक चलान नहीं आया, अभी तक ट्रायल का नहीं पता कि बानी पीटीआई के हवाले से ये ट्रायल कब कंक्लूड होगा, तो ये जो सारे जो एलिगेशन है, जो इल्जामात हैं, इन ट्रायल कोर्ट देख लेगी और ये फर्दर इंक्वायरी का है। चलें, बहुत शुक्रिया जो है वो बहुत शुक्रिया वकार सवान, आपने हमें अपडेट दी। तैमूर जगड़ा साहब, ये अजीब बात है, वैसे 2 मुअज़्ज़िज़ जजेस जो हैं उनमें से एक जज जो हैं जस्टिस तारिक महमूद बाजवा साहब, वो एडिशनल जज हैं, अभी 3 महीने पहले उनकी तैनाती हुई है, और उनकी कन्फर्मेशन जो है वो मुस्तकिल जज जुडिशल कमीशन ने करनी है, और जुडिशल कमीशन में तो अक्सरियत हुकूमत की है। और दूसरे जस्टिस सैयद शहबाज अली रिजवी हैं जो कि लाहौर हाई कोर्ट में 6ठे नंबर पे हैं, यानी उन 5 जजेस में वो किसी वक्त शामिल हो सकते हैं कि जिनमें से सुप्रीम कोर्ट के लिए एलिवेट किए जाते हैं, और वो भी जुडिशल कमीशन ने करना है। तो आपको क्या लगता है बतौर एक सियासी कारकुन और पीटीआई के रहनुमा कि क्या हमारी अदलिया दबाव में आके ये फैसले कर रही है? मती भाई, आपने सब कुछ तो कह दिया, और मैं आपकी एक्चुअली जेन्युइनली दिल से जो है वो तारीफ़ भी करूँगा कि जिस करेज से आप रिपोर्टिंग करते हैं इस पे, इस माहौल में कम ही लोग करते हैं, और आपने हमारी उतनी तनकीद की है, ठीक है जी, और हमारे बहुत से दोस्त आपसे उतने ही नाराज़ हुए जितने अभी होंगे। थैंक यू सर। लेकिन आपको लगता है अदलिया दबाव में है? देखिए, अदलिया रह गई है,
یہ عدلیہ یا ایگزیکٹو کا ایک برانچ ہے. میں صرف ان ججز کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جو اس نظام میں کھڑے ہو رہے ہیں اور عدل دینے کی کوشش کر رہے ہیں. دے آر دا ہیروز. باقی یہ 26ویں ترمیم کے بعد رہ کیا گیا وہ پوری دنیا کو پتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے, اس کو تو ڈیبیٹ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. آئی وش وی کین فائنڈ سم وے کہ ہماری لیگل فریٹرنٹی میں, ہماری پولیٹیکل فریٹرنٹی میں وہ دم آ جائے کہ تھوڑا سا ہم کھڑے ہو جائیں. آپ کی بار کونسلیں کدھر ہیں, بار ایسوسیشن کدھر ہیں؟ آپ کے پی ٹی آئی کی ایک بڑی تعداد ہے وکلا کی, بلکہ پی ٹی آئی کی قیادت ہی وکیل کر رہے ہیں, تو کہاں ہیں وکیل کر رہے ہیں. اور لیکن آپ یہ بھی ساتھ دیکھیں بالکل کہ ایک میں ویسے بات کہوں گا, ایک آبزرویشن. ایک ہفتہ یہ پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی جب ان کی حکومت کبھی نہ ہو, میں ٹائم فریم اس پہ نہیں لگاتا, یہ 26ویں ترمیم والا آئینی سسٹم برداشت کر لیں گے یا نہیں. ایک ہفتہ. تو اب آپ انہیں دھمکی لگا رہے ہیں؟ میں دھمکی نہیں لگا رہا, میں ایک فیکٹ کہہ رہا ہوں کہ یہ ڈرامہ پیکا ایکٹ پہ بھی ہوتا ہے نا. دیکھیں, بٹ میرے خیال میں جو بھی ہماری جوڈیشری میں فلاز تھی, افتخار چودھری کے موومنٹ کے بعد ایک اس میں ٹو اے سرٹن ایکسٹینٹ مور دین بیفور ایک انڈیپینڈنس آ گئی تھی. وی وینٹ 5 years فارورڈ. اس میں بہت سے چیف جسٹسز پہ بالکل ٹھیک تنقید ہوئی کہ جس لیول کی وہ جوڈیشل ایکٹیویزم کر رہے تھے وہ بالکل غلط تھی. 5 سال آگے جانے کے بعد ہم 50 سال پیچھے چلے گئے. چلیں, اس پہ تو آپ کا پوائنٹ آف ویو آ گیا. اب یہ بتائیں کہ پی ٹی آئی کے اندر کیا معاملات چل رہے ہیں؟ چیف منسٹر آپ کے علی امین گنڈاپور بجٹ منظور کرا لیا ساری اسمبلی سے پہلے صبح ہی, اور عمران خان نے ابھی آج اپنی سسٹر سے جو ملاقات کی, انہوں نے کہا یہ میری بغیر منظوری کے بغیر کیسے یہ پاس ہو سکتا تھا. تو یہ کیا علی امین گنڈاپور پہ کیا دباؤ تھا؟ عمران خان صاحب نے آج 4 بیانات دیے. میں آج اڈیالہ گیا تھا سولیڈیرٹی کے لیے ان 5 لوگوں میں جن کے ساتھ عمران خان نے بجٹ ڈسکس کرنا تھا. اچھا, معاملات کے ساتھ میں اگر ایک شارٹ چلا لوں, بالکل, جو علیمہ خان نے اڈیالہ جیل کے بعد میڈیا سے گفتگو کی. میڈم, کیا عمران خان کو مائنس کر دیا گیا؟ مائنس عمران خان ہے. خان صاحب نے تو کہا تھا میرا اپروول ہوگا. میرا خیال ہے مائنس ہی ہو گئے. عمران خان مائنس ہو گئے. دیکھیے, علیمہ بی بی کے جذبات سمجھ میں آتے ہیں, اور میں نے آج جو ہے وہ بجٹ پہ 4-5 نقطوں کی ایک ٹویٹ کی ہے, بیکاز میرے خیال میں ایک ٹائم آ گیا ہے ویئر وی نیڈ ٹو criticize ourselves and recognize our mistakes. ٹھیک ہے جی. عمران خان کے 4 جو میسیجز تھے اس کے باوجود, ایک یہ تھا کہ چلیں جو بھی مجبوری تھی بجٹ آپ نے پاس کر دیا, مجھے ابھی بھی اس ٹیم سے جو ہے وہ انگیجمنٹ کرنی ہے جس سے میں نے کہا تھا, and then we will make the changes to the budget. دوسرا ایک ڈرونز پہ میسج تھا. ایک یہ میسج تھا کہ سوشل میڈیا آج بھی عکاسی کر رہا ہے. اور چوتھا پاکستان کے اتھارٹیرین یا ہائبرڈ نظام کے بارے میں. ڈرونز پہ کیا میسج تھا؟ ڈرونز پہ یہی تھا کہ دیکھیں جو ڈرون سٹرائکس ہیں, آپ کو پتہ ہے, مجھے پتہ ہے کہ 2004 سے جب سے فاٹا میں جو ہے وہ ہماری پالیسی چینج ہو گئی, عمران خان کا ایک بڑا کلیئر سٹینڈ ہے کہ ہم اپنے لوگوں کے خلاف جو ہے وہ اپنی بندوق نہیں استعمال کر سکتے. لیکن وہ تو امریکہ کے ڈرونز کے خلاف کیمپین چلائی تھی. آج انہوں نے کہا ہے کہ جو بھی ڈرونز چلا رہا ہے وی نیڈ ٹو پروٹیسٹ اگینسٹ دس. یہ ایک اور جو ہے وہ بیچ میں انسرکشن ہی کریٹ کر دے گا نا. ٹھیک ہے. اچھا, اب لیکن یہ آپ وزیرستان میں کچھ واقعات کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, حکومت نے اس کی تصدیق تو نہیں کی. تصدیق نہیں کی, میں تو یہی کہہ رہا ہوں, لیکن اینڈ میں آپ تصدیق کریں آپ تصدیق نہ کریں, جب لوگوں کو حقیقت پتہ نہ ہو, باقی پاکستان کو 2 امپیکٹس ہوتے ہیں. ایک جو یہ مسئلہ ہوتا ہے آج ہمیں لگتا ہے وزیرستان تک محدود ہے, کل یہ پورے پاکستان میں آ جاتا ہے. دوسرا آپ لوگوں کا ٹرسٹ جو ہے وہ کھو بیٹھتا ہے. اچھا, بجٹ میں دیکھیں یہ بات تو ٹھیک ہوئی, عمران خان نے آج بھی بڑا پن دکھایا. کیا ہم نے اس بجٹ پروسیس میں وہ سب کچھ کیا جو ہم کر سکتے تھے؟ اگر آپ میرے سے سوال پوچھیں, 13 کو بجٹ پیش ہوا, کیا وہ آخری دن تھا؟ میں نے 18 اور 19 کو بجٹ پیش کیا. لیکن اس بجٹ کے اندر کسی چیز پہ آپ کو اعتراض تھا جو غلط ہوا ہے؟ نہیں, میں اس پہ آتا ہوں. جی,
لوگوں کو اعتراض اس بات پہ نہیں ہے, لوگوں کو اعتراض اس بات پہ ہے کہ حکومت جو ہے وہ عمران خان کو آئسولیٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہے, اینڈ دیئرفور یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم یہ دکھائیں کہ ہم وہ ریزسٹ کر رہے ہیں. 13 کو بجٹ پاس ہوا, 13 کو بجٹ پیش ہوا, میں نے 18 کو اور 19 کو پیش کیا 2020 اور 2021 میں. ٹھیک ہے, آج بجٹ پاس ہوا, آپ نے خود کہا کہ فی الحال یہ پاکستان کا واحد بجٹ ہے جو پاس ہوا ہے. یہ ہماری انفرادی اور کلیکٹیو کریڈیبلٹی کو ہرٹ کرتا ہے. آج عمران خان سے میٹنگز بھی تھیں, کل بھی پاس ہو سکتا تھا, پرسوں بھی پاس ہو سکتا تھا. یہ تو آپ کو جو ہے وہ گنڈاپور صاحب نے نہیں بتایا کہ کیا ہوا. آپ کو پتہ ہے میری گنڈاپور صاحب سے کم ہی بات ہوتی ہے. آج انہوں نے مجھے کہا ہے کہ کل جو ہے وہ یہ بجٹ کے کنٹینٹس پہ میٹنگ ہے, ابھی تو بجٹ پاس ہو گیا ہے, لیکن بہرحال میں اپنی فیڈ بیک جو ہے ترمیم تو ہو سکتی ہے, ابھی ترمیم تو کسی دن بھی ہو سکتی ہے, 30 جون سے پہلے ہو سکتی ہے, بعد میں منی بجٹ ہوگا جو ہوگا, وہ تو کوئی فرق نہیں پڑتا نا. آپ 1 جولائی کو 1 اگست کو کمپلیٹلی ڈفرینٹ بجٹ پیش کر سکتے ہیں, وہ تو کسی نے آپ کو نہیں روکا. یہ بات بھی حقیقت ہے, یہ ایک ٹو بی فیئر, جیسے میں نے کہا کہ میری ان سے بات کم ہی ہوتی ہے, کل فارملی جو ہے وہ بجٹ کے کنٹینٹس پہ ہوگی, لیکن یہ بات فیئر ہے کہ 30 کے بعد ایک خطرہ تھا کہ وفاقی حکومت ایمرجنسی لگائے, ٹھیک ہے جی, لیکن جب ہمارے پاس 4-5 دن تھے اور ہم نے نہیں استعمال کیے, میں صرف حکومت کی تنقید نہیں کر رہا, ہمارا جو لیڈرشپ گروپ ہے, اٹ مینز پھر اس پہ آج سلمان راجہ کا ٹویٹ آیا, جب ان کا آیا تو فار ایگزامپل پھر میں نے بھی اپنی پوائنٹ آف ویو جو ہے وہ دے دی, لیکن یہ اس بات کی عکاسی نہیں کرتا کہ ہم ایز اے ٹیم اچھا کام کر رہے ہیں, اور میں نے یہی کہا ہے کہ دس از ناؤ اپ ٹو اس ٹو گیٹ آور ایکٹ ٹوگیدر. چلیں ٹھیک ہے, بہت شکریہ تیمور جگرا صاحب پروگرام صحافی کو وقت دینے کا. اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.